लॉजिक जो हमने उलमा से सुनी, एक हिकमत ये सुनी कि जैसा दौर वैसा मौजज़ा। आज के दौर तो साइंस का दौर है, आज का दौर तो थ्योरीज और लॉजिक्स और बड़ी बड़ी इजादों का दौर है जनाब। ट्रैवल बड़ा फास्ट हो गया, बंदा सुबह कहीं होता है, शाम कहीं होता है, एक दिन पहले किसी और मुल्क में होता है, दूसरे दिन किसी और मुल्क में होता है, महीनों का सफर घंटों में हो गया, अब चांद पर पहुंचने की बातें हैं। तो हो सकता है आज के दौर का कोई साइंस का स्टूडेंट कहे कि जनाब आपने तो कहा जैसा दौर वैसा मौजज़ा, तो बताइए साइंस का दौर है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट तैयार हो गए हैं, अब तो ऐसे जहाज हैं कि जो आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज गुजरते हैं। थोड़ा सा आपको भी तजर्बा हुआ होगा कि कभी कभी जंगी जहाज हमारे सर के ऊपर से गुजरता है, जहाज निकल जाता है, आवाज थोड़ी देर बाद आती है। इसका मतलब यह है उसकी स्पीड ज्यादा है, आवाज की स्पीड से तेज रफ्तार है, जहाज निकल गया, आवाज बाद में आई। एक और तजर्बा कर लीजिएगा, कभी बिजली कड़के, आप देखिएगा बारिश के दिनों में बादल जब कड़कते हैं ना और आपको आसमान पर बिजली नजर आए, उसकी चंद सेकंड्स के बाद आपको अब उसकी जो गरज चमक है वो सुनाई देगी। तो इसकी वजह पता है क्या है? रोशनी की रफ्तार तेज है, इसलिए देख आपने पहले लिया, आवाज थोड़ी देर बाद पहुंची, उसकी रफ्तार स्लो है। मगर कमाल यह है आज के दौर में इतनी साइंस ने तरक्की कर ली कि आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज सफर होने लगा। अब साइंस का स्टूडेंट पूछे कि बताओ आज के दौर के मुकाबले में कोई मौजज़ा है नबी पाक का? तो अब मैं बताता हूं मेरे आका की रफ्तार का आलम क्या था। उलमा लिखते हैं जमीन से, अभी एक तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि मक्के से बैतुल मुकद्दस 1 महीने का सफर, ठीक हो गया। बैतुल मुकद्दस यानी जमीन से पहले आसमान का सफर 500 साल की राह है। 500 साल तक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो पहले आसमान तक पहुंचेगा, इतना फासला होगा। पहले आसमान से दूसरे आसमान 500 साल की राह, दूसरे से तीसरे आसमान 500 साल की राह, 7 आसमान तक तकरीबन 3500 साल की राह, सिदरतुल मुंतहा पहुंचना, फिर लामकां, कितना डिस्टेंस था ये तो पता ही किसी को नहीं। गोया ये हजारों लाखों साल का सफर था। नबी पाक ने कितनी देर में किया? रिवायतों में आता है, आपने देखा होगा मीठे इस्लामी भाइयों, जब आप कभी सर्दी में अपने बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर थोड़ी देर तक, फ्यू सेकंड्स, चंद सेकंड तक गर्म रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। अगर आप दरवाजा जोर से खोल के बंद करें तो चंद सेकंड्स तक कुंडी हिलती है, फिर कुंडी रुक जाती है। उलमा लिखते हैं, सीरत निगारों ने लिखा, आका ये सारा सफर करके जब वापस आए कुंडी अभी हिल रही थी, बिस्तर अभी भी गर्म था। गोया ये हजारों लाखों साल का सफर, बना लो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, कर लो जितना तेज सफर करना है। रब ने जब अपने हबीब को बुलाया है तो ऐसे बुलाया है कि सारा सफर करके आ गए हैं और बिस्तर गर्म है, कुंडी हिल रही है। अगर कोई लॉजिक तलाश करना चाहे, अकल से पूछना चाहे ये कैसे मुमकिन है, अल्लाह के बंदो, जो रब कुन कहे तो चीज हो जाती है। जो 6 दिन के अंदर पूरी कायनात बना सकता है, अगर वो अपने बंदे को सैर कराना चाहे, सफर करवाना चाहे और पलक झपकने में करा दे तो उसकी कुदरत के आगे क्या मुमकिन नहीं। और अब सुनो इश्क वाला जवाब, अगर मेरी और आपकी घड़ी में सेल हो, सेल निकाल लें, घड़ी रुक जाती है, फिर सेल लगा दें तो टिक 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 करके घड़ी चलना शुरू हो जाती है। इश्क वालों का जवाब यह है, आका तो जाने जहान है ना, कायनात की जान है ना, जब जान ही चली गई थी तो कायनात रुक गई थी। आका तशरीफ लाए, कायनात ने फिर चलना शुरू कर दिया। सैयद आला हजरत से पूछो, कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो जो न थे तो कुछ खास तौर पे रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी को कोई बुलाता है, मेहमान बनाता है, तो उसके लिए सवारी भी भेजता है ना, और जैसी शख्सियत वैसी सवारी का इंतजाम किया जाता है।
کہ پروٹوکول ہو, عزت ہو. بڑے علماء کے لیے آج کے دور میں لوگ ماشاءاللہ سواری بھیجتے ہیں, ثواب ملے گا اگر اچھی نیت سے بھیجتے ہیں, مگر رب نے اپنے حبیب کو بلانا تھا نا, تو سواری کیا بھیجی؟ جنت کی سواری براق کو بھیجا گیا. سواری کو لگام تھامنے کے لیے کسے بھیجا؟ فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبریل امین آئے. اور پروٹوکول کیسا تھا کہ کھڑے ہیں دو رویا صف بنا کر, جو ملائکہ ہیں فرشتوں کی گویا بارات میں نبی پاک کو لے کر جایا گیا. اب بتاتا ہوں براق سواری کیسی تھی. آج کہا جاتا ہے جناب سواری بڑی کمفرٹیبل ہونی چاہیے, اس کے اندر سسپینشن اچھا ہونا چاہیے. جتنی مہنگی گاڑی ہوگی سوار کو پتہ نہیں چلتا, اگر کوئی کھڈا آ جاتا ہے, کوئی جمپ آتا ہے, سسپینشن شاک ابزورور اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ سوار کو پتہ نہیں چلتا. اللہ کے حبیب کو جب آسمانوں کی طرف بلایا گیا, بیسیکلی براق ایک جانور تھا جو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا اور خچر سے بڑا تھا. اب اس سواری پر جب سوار کیا گیا اور اونچائی پر جانا ہو, کبھی آپ کو گھڑ سواری کا موقع ملا ہو تو جب آپ اوپر جاتے ہیں نا تو سوار پر پریشر آتا ہے پیچھے کی طرف, کیونکہ سواری اوپر جا رہی ہوتی ہے, تھوڑا سا بندہ ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے, ڈیفیکلٹ فیل کرتا ہے. مگر رب نے اپنے حبیب کو مہمان بنانا تھا, عرش کا مہمان دولہا بنایا گیا تھا. تو روایتوں کے الفاظ ہیں, علماء لکھتے ہیں جب یہ براق اوپر جاتا تھا نا تو اس کے پچھلے والے پیر وہ بڑے ہو جاتے تھے تاکہ یہ براق سیدھا رہے اور اللہ کے حبیب کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آسمانوں کی طرف چلے جائیں. اور اس کی سپیڈ کتنی تھی, یہ ایک قدم رکھتا تھا جدھر تک نگاہ جاتی, یعنی نگاہ کی آخر جہاں ہے وہاں اس کا قدم ہوتا, پھر دوسرا قدم ہوتا. اس سپیڈ سے یہ سفر ہوا. بالکل اسی طرح جب آپ کسی جانور پر سوار ہوں اور وہ نیچے اترے تو اب آپ آگے کی طرف ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. علماء لکھتے ہیں براق جب نیچے کی طرف آیا اب اگلے پیر اونچے ہو گئے تاکہ پھر پشت سیدھی ہو جائے, پھر اللہ کے حبیب آسانی کے ساتھ نیچے تشریف لے آئے. اس شان سے بلایا گیا, اس کرم نوازی کے ساتھ بلایا گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, باتیں تو اتنی ہیں, اس سفر سے متعلق اتنے مدنی پھول ہیں کہ شاید کئی راتیں درکار ہوں, بیان کرتے چلے جائیں, مگر مزہ یہ ہے کہ عشق والوں کے دل جھومتے رہتے ہیں. ان باتوں کو سنتے ہیں عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. مگر اس رات اللہ کے حبیب کو جب رب نے بلایا, خاص مہمان بنایا. اب جب خاص مہمان بناتے ہیں تو خاص تحفہ بھی تو دیتے ہیں نا. نبی پاک کو تحفہ کیا ملا؟ بڑی اہم بات ہے. سب سے ایک یوں سمجھیے کہ خاص اہتمام کیا گیا, جنت کو سجایا گیا, آسمانوں پر دھومیں ہیں, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. اب وہ آئے ہیں تو انہیں تحفہ کیا دیا گیا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. آپ وہ تحفہ لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور 50 زیادہ ہیں, دوبارہ چاہیے. آپ دوبارہ جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں 45. حضور دوبارہ جائیے, بنی اسرائیل کا حال مجھے پتا ہے, وہ نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکیں گے. 40 پھر گئے, 35. آقا بار بار جاتے ہیں. اب ذرا یہاں علماء نے ایک اور لطیف جملہ بھی لکھا کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار عرض کیا تھا, لن ترانی کہہ دیا گیا. نبی پاک کی رسائی دیکھو, کسرے دنا تک کس کی رسائی, کسرے دنا تک کس کی رسائی. جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں, ایک بار نہیں کئی بار رب کی بارگاہ میں گئے. نمازیں رہ گئی 5. حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور دوبارہ چلے جائیں, یہ بھی زیادہ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے, لیکن رب کی مہربانی دیکھو. ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اے محبوب تمہاری امت نمازیں 5 پڑھے, ثواب انہیں 50 کا عطا کیا جائے گا. حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50, آپ کا نہ جانا سلامت رہے, آپ کا نہ جانا سلامت رہے. معراج کا تحفہ ہے نماز, آج کی رات کا میسج ہے نماز. آج کی رات دنیا میں جہاں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں, اے معراج منانے والوں, نماز آج کی رات میں گویا تحفے میں ملی ہے. اور آقا کو کتنی پسند ہے نماز. آقا فرماتے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. معراج منانے والا, میلاد منانے والا, اور جناب نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرنے والا, یہ کیسا عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے. نماز کے فضائل کتنے. ایک بار نبی پاک خزاں کے موقع میں تشریف لائے, ایک سوکھے درخت کو ہلایا, درخت کے پتے گرنے لگے. آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا, حدیث کا مضمون ہے کہ جس طرح خزاں میں اس درخت کے پتے گر رہے ہیں, جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں.
نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا، حدیث کا خلاصہ ہے، بتاؤ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر نہر ہو تو 5 بار دن میں اس میں نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا حضور 5 بار نہانے والے کے جسم پر کیسے میل رہے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز کی مثال ایسی ہے، گویا جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی نہر رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، ظہر کے بعد عصر پڑھتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان گناہ معاف، عصر کے بعد مغرب پڑھتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھتا رہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور جھومنے والی بات بتاؤں، جب بھی سنتے ہیں ایمان تو تازہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے آقا نے رب کا دیدار کیا۔ آپ کو پتا ہے ایک چانس ہمارے لیے بھی ہے اللہ کا دیدار کرنے کا۔ جی ہاں، سنو اور جھوم جاؤ، علماء لکھتے ہیں کہ جو نمازی ہوگا اس کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو اگر دیدار رب کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہے۔ نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بس آج معراج کی رات ایسے پکے نمازی بن جاؤ کہ کوئی کہے یار آپ نے ماشاءاللہ نماز شروع کر دی، آپ کہیں بھائی نبی پاک کی معراج کی رات آئی بس میں نمازی بن گیا، پچھلی نمازیں جو قضا کی اس پہ توبہ بھی کر لی، میں قضائے عمری بھی کرنا شروع ہو گیا ہوں اور اب مرتے دم تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، اس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزوں کو بھی دیکھا، رحمتوں کو بھی دیکھا، انعامات کو بھی دیکھا اور جہنم کے عذابات کو بھی دیکھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیکھا کہ ایک شخص کے سر کو کچلا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر پتھر مارا کچلا دیا گیا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ آقا نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ اس طرح عرض کیا گیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کا سر بھاری ہو جاتا تھا۔ آج ہوتے نا لوگ نماز کا کہو یار بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے بس میں آ رہا ہوں، آج نہیں کل سے شروع کر دوں گا، بس انشاءاللہ اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا، نماز کا نام لیتے ہی طبیعت خراب، سر بھاری۔ ایسا نہ کیجئے میٹھے اسلامی بھائی۔ معراج کی رات میرے آقا نے نماز میں سستی کرنے والوں کا عذاب بھی دیکھا۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ تھے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان پر ایسے افراد مقرر تھے کہ ان ہونٹوں کو پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے تھے۔ پیارے آقا نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ حضور یہ یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے تھے، یتیموں کا مال کھانے والے توبہ کریں، مارے جائیں گے۔ اگر کسی کے خاندان میں یتیم ہے اس کا حق پورا پورا دیں، اس کا خیال رکھیں، اس قدر سخت ناپسندیدہ ہے یہ عمل۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح وہ لوگ مال کی ان لوگوں کے عذاب میں یہ بھی جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور یہ مال کی زکات نہیں دیتے تھے، زکات پوری دینی چاہیے، صدقہ و خیرات بھی کریں اور زکات پوری کیلکولیٹ کر کے نکالیں۔ آج 2.5% دینے میں لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، جس کے زیادہ زکات نکلتی ہے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ کس بات کی ٹینشن؟ اللہ کے بندوں، اگر تمہاری زکات لاکھوں کی نکلتی ہے اور یہ لاکھوں روپے نکلنا تمہیں پرابلم لگ رہا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتے رب نے کروڑوں دیے تو لاکھوں کی زکات نکل رہی ہے نا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ زکات دینے والا زکات بھی دے، ساتھ سجدہ شکر بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اے زکات دینے والے تو کس بات پر اترا رہا ہے؟ جتنا ہو سکے رب کا شکر ادا کر۔ ہو سکتا ہے تو بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ میری بچی بیمار ہے کچھ مدد کر دو، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھوڑے سے پیسے دے دو، ماں ہاسپٹل میں پڑی ہے مگر دوائی کے پیسے نہیں ہیں، آج تمہارے دروازے پر کوئی آ رہا ہے اور تم یہ اترا رہے ہو کہ میں دے رہا ہوں۔ ارے تمہیں یہ رب نے مقام دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرو اور یہ بھی عرض کرتے رہو کہ مالک زندگی بھر دینے والا بنائیو، مانگنے والا مت بنانا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب معراج ایک اور پیغام لیتے جائیے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی ایسی خدمت کر رہی ہے جس کی نظیر، جس کی ایگزامپل ساری دنیا میں نہیں ملتی، جدھر جائیں دھوم مچی ہوئی ہے، نبی پاک کے پیغام کو کس پیارے انداز میں دعوت اسلامی پھیلا رہی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہم افریقہ میں تھے، وہاں بلالی اسلامی بھائی، افریقن اسلامی بھائی الحمدللہ درس نظامی سے فارغ ہوئے، حفظ قرآن سے فارغ ہوئے، ناظرہ قرآن پڑھ کے فارغ ہوئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں افریقن اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے جامعات میں افریقہ کے ممالک میں پڑھ رہے ہیں، یو کے جائیں تو انگریز پڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش جائیں تو بنگالی عالم دین بن رہے ہیں، ہندوستان میں جائیں تو ہند کے رہنے والے عالم دین بن رہے ہیں، موریشس جائیں اور جناب جہاں جائیں دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہیں خرید کر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، کہیں شراب خانے ختم ہو رہے ہیں اور وہاں سجدے شروع ہو رہے ہیں، کہیں موسیقی کی آوازیں آتی تھی، میوزیکل کلبز تھے، آج وہاں فجر کا وقت ہوتا ہے تو اذان کی آواز گونجتی ہے۔ یہ وہ انقلاب ہے جو ساری کائنات میں دعوت اسلامی لے کر آ
رہی ہے. یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا مبارک مہینے ہیں, صدقہ و خیرات بھی آپ نے کرنی ہوگی, اپنی زکات کا حساب بھی کرنا ہوگا. سب سے پہلے اگر آپ نے زکات دینی ہے, اگر صدقات دینے ہیں تو ضرور دیجئے, اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجئے, حق ہے ان کا. پہلے دیکھ لیجئے آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو پہلے اسے دیجئے. روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتا رہے, اس کے اپنے پریشان ہوں. پہلے اپنوں کو دیجئے, ٹھیک ہے. اور یہی دعوت اسلامی والے آپ کو حق بیان کریں گے, جو قرآن و حدیث اور اسلام کا جو آرڈر ہے, جو حکم ہے, وہ بیان کریں گے. دوسرے نمبر پر کوشش کریں اپنے مسلمان پڑوسیوں کو دیکھ لیں. پڑوس میں کوئی غریب ہے, کوئی تکلیف میں ہے, اس کی مدد کیجئے. اس کے بعد اگر آپ کے پیسے بچتے ہوں تو ہم گزارش کرتے ہیں, اتنا بڑا کام ہے دعوت اسلامی کا, کروڑ روپے کے خرچے, اور یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جدھر بھی جاتے ہیں مسجد بنانی ہے تو پیسے چاہیے, مدرسہ بنانا ہے تو پیسے چاہیے, امام صاحب رکھنے تو تنخواہ کے پیسے چاہیے. مدنی چینل ہم چلا رہے ہیں, کروڑوں روپے مدنی چینل پر. اب مجھے بتائے کہ اس وقت بڑی رات ہے, دنیا میں کئی مقامات پر گھر میں بیٹھ کر آپ بڑی رات کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. یہ مدنی چینل کی برکت ہے نا, لیکن یہ مدنی چینل چلانے کے لیے کروڑ روپے سیٹلائٹ کی فیس دینی پڑتی ہے. اردو چلایا تو جناب انگریز ممالک سے پیغام آیا کہ ہمارے بچے اردو سمجھتے نہیں, انگلش مدنی چینل شروع کر دیا. اب جناب پیغام آیا بنگلہ دیش سے, اردو ہم بھی نہیں سمجھتے, کروڑوں کی آبادی ہے, عاشقان رسول ہیں, مدد کیجئے. مدنی مرکز نے یہ وزن بھی اپنے اوپر لیا, بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کر دیا. اب الحمدللہ دنیا کی کئی ملکوں سے ڈیمانڈ آنے لگی. 15 کے قریب زبانوں میں مدنی چینل کے سلسلے, مدنی چینل کے پروگرامز جو ہیں وہ ڈبنگ کروائے جانے لگے. اب زبانیں مختلف ہیں اور مبلغین کی آواز اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے پہنچ رہے ہیں. ہمارا اگلا ہدف عربی مدنی چینل ہے. اور سن لو, جب ہمیں یہ دنیا بھر سے پتا چلنے لگا کہ بچوں کے لیے تربیت کے لیے زبردست ایک سازش کی گئی ہے کہ کارٹونز کے ذریعے, گیمز کے ذریعے اسلام دشمنی کی باتیں, کارٹون اور گیمز کے ذریعے دین سے دوری کی باتیں اور کفار کا کلچر دلوں میں ڈالا جا رہا ہے, کچھ کرے دعوت اسلامی. سبحان اللہ. ہمارے مرکزی مجلس شورا نے یہ طے کیا کہ ان قریب مدنی منوں بچوں کا انشاءاللہ چلڈرنز کا ایک الگ مدنی چینل شروع کیا جا رہا ہے. یہ سارے کام تو بڑے اچھے ہیں, مگر سٹارٹ کرنے کی جب سوچتے ہیں, پلاننگ کرنے کا سوچتے ہیں, تو یہ کروڑ روپے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو ایسی تحریک جو اتنا بڑا کام کر رہی ہو, نبی پاک کے عشق کو اس طرح دنیا بھر میں پھیلا رہی ہو, اس طرح نمازی بنا رہی ہو, قرآن شریف کا نور پھیلا رہی ہو, ہمیں کیوں نہ اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو جتنے دنیا بھر میں جتنے عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں, آج ایک نیت کر لیں, ہمیں آپ 100% زکات نہ دیں, اپنے رشتہ داروں کو دیجئے, اپنے پڑوسیوں کو دیجئے. جس کو ان تمام باتوں کے بعد بھی 100% بچتی ہے ضرور ہمیں دیجئے. لیکن ایک نیت اگر ہم سارے کر لیں کہ جتنے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں ہیں, جتنے مدنی چینل پر ناظرین ہیں, مدنی چینل سے محبت کرنے والے ہیں, یہ نیت کر لیں کہ کم از کم, میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ سے زیادہ, کم از کم جتنے عاشقان رسول ہیں اپنی 50% زکات دعوت اسلامی کو دیں گے. 50 سے اوپر دینے کی سب کو اجازت ہے, 100% والوں کو بھی مرحبا, لیکن کم از کم کی آج یہ پکی نیت سارے کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ دین کا اتنا بڑا کام کرنے والی تحریک ہماری دعوت اسلامی کو ہم کم از کم 50% اپنی زکات ضرور دیں گے. صلو علی الحبیب. مجھے پرچی آئی ہے ایک اور دعوت اسلامی کا بڑا عظیم الشان کارنامہ, یعنی دعوت اسلامی ڈے بائی ڈے جو ترقی کرتی جا رہی ہے. الحمدللہ پچھلے دنوں ایک مرکزی مجلس شورا کے کچھ اراکین اور مفتیان کرام کے درمیان مشورہ ہوا کہ دعوت اسلامی کو ایسے افراد اور تیار کرنے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں جا کر دین متین کی خدمت کر سکیں, مگر ان کے لیے ہائر اسٹڈیز کرنا بہت ضروری ہے. درس نظامی تو ہو, عالم دین تو ہوں, مگر دنیاوی طور پر بھی شاندار تعلیم یافتہ ہوں. لیکن یہ بڑا مشکل تھا کہ اگر ہم اپنے علماء کو اٹھا کر طرح کی یونیورسٹیوں میں بھیج دیں, پتہ نہیں وہاں ماحول کیسا, دین سے دوری کا ماحول, بے پردگی کا ماحول. تو اس کو گیپ کو کور کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں باب المدینہ کراچی میں المدینہ اسلامک کالج کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. اور سنو اس میں کیا ہوگا, میٹرک کرنے والے ذہین طلباء, باقاعدہ بڑے مارکس لینے والے ٹاپ لیول والے طلباء کو لیا جائے گا, انہیں درس نظامی بھی کروایا جائے گا, ہائر ایجوکیشن بھی کروائی جائے گی. ہو سکتا ہے اس میں MBA کروایا جائے, BBA کروایا جائے, آگے جا کے جناب PhD کروائی جائے. اور یہ اسلامی بھائی دنیا کے بڑے بڑے اور پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں خدمات سر انجام دیں گے. عالم دین بھی ہوگا اور انشاءاللہ وہ دنیا کا ایک بہترین دیگر شعبوں میں کام کرنے والا اسلامی بھائی بھی ہوگا. تو کون سا شعبہ ہے جہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کام نہیں کر رہی؟ تو کیوں نہ اپنی دعوت اسلامی کا مورلی یعنی اخلاقی طور پر بھی سپورٹ کریں, پریکٹیکلی یعنی خود بھی اجتماعات میں مدنی قافلوں میں شرکت کر کے اور دعوت اسلامی کے کاموں میں شرکت کر کے شرکت کریں. اور تیسرا فائنینشلی مدنی عطیات کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کی مدد کریں, تن من دھن کے ساتھ مدد کریں. اللہ نے چاہا دعوت اسلامی نے بہت آگے جانا ہے. سچی بات یہ ہے ابھی تو سفر شروع ہوا ہے,
ابھی تو اڑان کا وقت آیا ہے, دنیا دیکھے گی کہ میرے پیر نے کیسا کام کر دکھایا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دن بدن آنکھیں ٹھنڈی ہوتی چلی جائیں گی. اگلی چند خبریں آنی ہیں, کچھ دن انتظار کیجئے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بہت کچھ دیکھیں گے. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. اللہ کرم ہے سکرے تجھ